रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं आयशा अब्बास। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सियालकोट के निजी होटल में वजीर आजम की मुआवने खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद देखिए। डेरा इस्माइल खान में जो दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में अब तक इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद शहीद हुए हैं और जिनमें बदकिस्मती से 6 पुलिस एहलकार और 4 आम शहरी हैं और ज़ख्मियों की तादाद 24 है। और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिस हिम्मत से, जुर्रत से, बहादुरी से, जिस जज्बा ईमान से उन्होंने दहशतगर्दी को शिकस्त दी, लेकिन कहीं कहीं ये कैंसर की जड़ें जो बाकियात की शक्ल में मौजूद हैं, वो इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और कानून नाफिज करने वाले अदारों को चैलेंज करते रहते हैं। आपकी कौम की भरपूर ताकत से कल कबायली इलाकों में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब कौम कोई फैसला कर ले और उसको लीड करने के लिए पुरअज़्म क़यादत मौजूद हो, तो फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में, बदतरीन चैलेंजेस में भी कौम जो है वो उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल लेती है और कबायली अवाम बासलाहियत कौम होते हुए कल जिस अंदाज से जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत उन इलाकों में जहां रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता था, जहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पूरे पाकिस्तान का अमन दाव पे लगाती थी, कल वहां दहशतगर्दी हार गई, अमन जीत गया। आपके हौसले, अज़म और एक जदोजहद मुसलसल कबायली अवाम की वो बयानियां जो रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़ा बयानियां था, वो जीत गया। और वो बयानियां जो मुखालफीन ने उस इलाके में खौफ की फजा कायम करके मुतारफ करवाया था, वो बयानियां कल दम तोड़ गया और कबायली अवाम जीत गए, अमन जीत गया और पाकिस्तान जीत गया। कल के इलेक्शन से ये कतई नजर कि कौन जीता कौन हारा, देखना ये है कि उस जमहूरी अमल से जीत जो है वो पाकिस्तान की हुई। लिहाजा पूरी कौम को और खुसूसन कबायली अवाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, खसूसन इलेक्शन कमीशन, सूबाई हुकूमत, KPK और तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने एक शफाफ, साफ, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर किया, मैं यहाँ आज खसूसी तौर पे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कल के इलेक्शन में जिस तरह से मीडिया ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए उस
اس الیکشن کو صرف ٹرانسمیشن چلا کے ایک استحکام پاکستان کا جو سفر تھا اس کے ساتھ ہی جڑے نہیں رہے، کیونکہ قیام پاکستان سے جو سفر شروع ہوا وہ کل ان سنگلاخ پہاڑوں میں جمہوریت کے پودے کی نمو سے وہ استحکام کی طرف جو سفر تھا وہ آگے بڑھا، اور جمہوری عمل مکمل ہونے سے تعمیر پاکستان کا جو سفر ہے اس کا کل آغاز ہوا ہے۔ لہٰذا میڈیا نے جس طرح استحکام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا جو سفر تھا اس کو آگے بڑھانے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، میں میڈیا کی تمام وہ تنظیمیں، وہ میڈیا ہاؤس اور وہاں مشکل حالات میں جو دہشت گردی کی جنگ میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا رول پلے کرنے والے قبائلی علاقوں کے جرنلسٹ جو ہیں ان کو خراج میڈیا ایک اور ذمہ داری ادا کرنے جا رہا ہے، اور وہ ذمہ داری پاکستان کاز کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے اعلیٰ مقصد کو تقویت دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے جس سادگی سے ایک ایسی کفایت شعاری مہم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کمرشل فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وزٹ کو انہوں نے جس انداز سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں کنورٹ کیا، اس میں میڈیا کا ایک بہت کلیدی کردار رہا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ 777 بوئنگ طیاروں میں صحافی حضرات کو قطاروں میں اکٹھا کر کے دوروں کی کوریج کے لیے لے جایا جاتا رہا، اور تمام قوم کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ذاتی تشہیر پہ لگانے کے باوجود جو قوم کے مقاصد اور ملک کا انٹرسٹ تھا وہ دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف شخصیت کی پروجیکشن ہوتی تھی۔ میڈیا نے، تمام میڈیا ہاؤس کے اندر بیٹھے قابل احترام ذمہ داران نے اس نیشنل کاز کو سپورٹ کر کے جس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، میں آپ کی ان خدمات کو سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے جرنلسٹ جو اپنی مدد آپ کے تحت وزیر اعظم کی اس کفایت شعاری کی جو مہم ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، جب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ٹیکس پیئر کا پیسہ ان دوروں پہ خرچ نہیں کرنا، تو پھر میڈیا مالکان نے بھی پاکستان کے اس نیشنل کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ادارے کی مدد سے اپنے جرنلسٹوں کو وہاں کوریج کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری قوم کھڑی ہو سکتی ہے، قربانی دے سکتی ہے، اپنے مشکل ترین حالات کا سامنا اور مقابلہ کر سکتی ہے اگر لیڈرشپ اپنی ذات سے اس کا آغاز کرے۔ جب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے کمرشل فلائٹ سے سفر کا آغاز کر کے پاکستان ہاؤس میں قیام کر کے سادگی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی، باقیوں کو اب اس کو فالو کرنا ہے۔ آج اس قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں
کہ بین الاقوامی سطح پہ ان کا وزیر اعظم جو کسی جماعت کا نہیں اس ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ دنیا کے سامنے سینہ تان کے ایک کریڈیبل فیس لے کے جس کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں، جس کی ذات پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اور جس کو تعارف کروانے کے لیے دنیا کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، ان کی شہرت، ان کی کریڈیبلٹی، ان کی شناخت ایک پاکستانی ہیرو کے طور پہ دنیا میں مانی جاتی ہے۔ آج اس قوم کے قومی ہیرو نے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے جذبات، احساسات کی عکاسی کرنی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی زیر قیادت آسان طریقے سے لڑا جائے گا۔ میں پی ایچ ڈی کر کے کوئی اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے متلاشی ہیں، اس نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا اور یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب افواج پاکستان کے سربراہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں ان کی یادداشت کے لیے اور قوم کی ذہنوں میں ان اوراق کو دہرانے کے لیے۔ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ محترمہ آپ کی یادداشت اور صاحب جواب دے چکے ہیں، قوم کی یادداشت تازہ ہے۔ وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر کی حیثیت سے امریکہ گئے تو جنرل پرویز اشفاق پرویز کیانی ان کے ساتھ تھے۔ جب آپ کے والد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے کے گئے تو جنرل رحیل شریف ان کے ساتھ تھے، اور ابھی تازہ چند مہینے پہلے آپ کے کٹ پتلی وزیر اعظم حقان عباسی صاحب جب سعودی عربیہ تشریف لے کے گئے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان کے ہمراہ تھے۔ تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تینوں وزیر اعظم کیا یہ بھی سلیکٹڈ تھے؟ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ عمران خان کی عداوت، حسد اور بغض میں اتنی آگے نکل گئی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت نادانی میں آپ پاکستان کا کیا نقصان کر رہی ہیں۔ آپ کی نادانیاں آپ کا خاندان بھگت چکا ہے، اب آپ کی نادانیوں کی قیمت یہ قوم کسی طرح ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار بن کے اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، اداروں کو استحکام دینا چاہتے ہیں۔ اور آج تازہ جو ٹویٹ راج کماری صاحبہ نے کیا ہے وہ اچانک ان کو آزادی صحافت کی یاد ستا رہی ہے۔ محترمہ آپ وہ بھول گئی ہیں شاید کہ آج کا میڈیا آپ کے 2013 والا میڈیا نہیں ہے جس میں آپ نے ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن سیل بنایا تھا اور اس سیل کے ذریعے آپ نے من پسند افراد کو بھرتی کر کے اس قوم کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بے دریغ ان افراد پہ لٹایا تھا۔ آج قوم اس دن کو بھی یاد کرتی ہے جس دن 10 صفحے کا اخبار آپ کے والد صاحب کی خصوصی مہربانی سے 1 صفحے پہ چھپا تھا۔ اس کو کہتے ہیں آزادی صحافت پہ حملہ، جہاں من پسند افراد کو قومی اداروں پہ آپ نے مسلط کیا تھا۔
اور بھاری بھرکم معاوضے پہ ان صحافیوں کے ضمیروں کو آپ نے خریدا تھا. یہ حکومت جو ہے کسی صحافی کا رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ جو ہے اس کو چھیننا نہیں چاہتی اور نہ چھینیں گی. ہاں جس چیز کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی ذاتی پرابلم جو ہے, ذاتی عمل جو ہے, اس کو صحافتی عمل کے ساتھ نہ جوڑا جائے. آپ کی ذات کا کنڈکٹ اور صحافت کا کنڈکٹ دو مختلف چیزیں ہیں. حکومت صحافت اور صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور جس ذمہ دارانہ طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کے دورے کو میڈیا کور کر رہا ہے, میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم بن چکے ہیں, اور ہمیں احساس ہے کہ یہ دورہ جو ہے پاکستان کے لیے, اس خطے کے امن کے لیے, پاکستان کے فیوچر جو اکنامک فرنٹ پہ ہم فورسی کر رہے ہیں, وہ تمام اپرچونٹیز ان کو اویل کرنے کے لیے, پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت اور توقیر کو بحال کرنے کے لیے یہ دورہ کتنا اہم ہے. اور وزیر اعظم پاکستان 22 کروڑ عوام کی شناخت کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. کل وزیر اعظم پہلی دفعہ, کیونکہ یہاں آپ دیکھتے رہے کہ میٹنگ ہوتی تھی اور حواس کے ساتھ میل ملاپ کر کے قومی لیڈرز واپس آ جایا کرتے تھے, اور جس میں ایسے بھی اس قوم کو جھٹکے لگے کہ نانی, نواسے, نواسیاں, بھائی بہنیں, بیٹیاں اور تمام بھتیجے سرکاری خرچے پہ UN کی جنرل اسمبلی میں جاتے رہے. وزیر اعظم پاکستان مختصر وفد کے ساتھ پاکستان ہاؤس میں جب پہنچے تو وہاں کے پاکستانیوں نے جس والہانہ انداز سے اس وزیر اعظم کے اس ایکشن کو اپریشیٹ کیا اور کھڑے ہو کے سڑکوں پہ ان کا استقبال کیا. کل کا جلسہ جو وزیر اعظم پاکستان کرنے جا رہے ہیں, کل صبح 9 بجے 9 سے 9:30 کے درمیان امریکہ کی تاریخ میں اسٹیڈیم کے اندر اتنا بڑا جلسہ کرنے کا نہ کسی لیڈر میں حوصلہ تھا اور نہ اس لیڈر کے پاس فالوئنگ تھی. اوورسیز پاکستانی جن کو عمران خان ہمیشہ اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں, 20,000 سے زائد کا گنجائش رکھنے والے اس اسٹیڈیم میں وزیر اعظم پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے جو پاکستان کے ساتھ جڑا رشتہ ہے اس کو مستحکم کرنے جا رہے ہیں. ان اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے راغب کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا وہ کردار جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے بحثیت اوورسیز پاکستانی وہ ادا کر رہے ہیں اس کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کی بھرپور شرکت کی متمنی ہوں, کیونکہ میڈیا اس پروگرام کی کوریج کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا جو سافٹ فیس پاکستان کا پرموٹ ہونا ہے, دنیا آپ کو انتہا پسند کے طور پہ جانتی ہے. دنیا میں آپ کا تعارف سابقہ ادوار میں ایک دہشت گرد ملک کے ساتھ جوڑا گیا. یہ پہلا حسین اتفاق اور موقع ہے کہ دنیا آپ کو ایک انلائٹنڈ, ماڈریٹ, پروگریسو پاکستانی کے طور پہ دیکھنا ہے جا رہی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان آپ سب کی شناخت کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں, امیج بلڈنگ آف پاکستان کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کا سافٹ فیس جو اصل چہرہ ہے پاکستان کا وہ دنیا میں مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں.